अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे मुआशरे का एक तासुर है, एक सोच है, एक फिक्र है। उस हवाले से दो चार बातें अर्ज करना चाहता हूँ। हो सकता है आप नाज़रीन जो मेरा नुक्ता नज़र है उससे इख्तिलाफ करें, आपको पूरा पूरा हक है। तासुर कुछ यूँ है कि हम मुआशरे में ये कहते हैं कि इस्लामी ममालिक में इस्लामी कानून के निफाज में जो चीज़ रुकावट है वो सेकुलर हुक्मरान तबका और दीनी इस्लाम से जो मुतसादिम अनासिर हैं, ये उनका असल सबब है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक मैं मुत्तफिक हूँ कि दीनी इस्लाम की निफाज में, इस्लामी कानून के निफाज में ये अनासिर पेश हैं। लेकिन इससे आगे मेरा इख्तिलाफ ये है कि ये तस्वीर का एक रुख है और दूसरा रुख हम अपनी आदत के मुताबिक उसे भरपूर गदला करने की कोशिश करते हैं। और वो इस तरह के हम सिर्फ दीनी इस्लाम के निफाज में इन अनासिर को मुलव्वस करार देते हैं और इतना कहकर हम अपनी कोताहियों पर, अपनी इनफिरादी या इज्तिमाई कोताहियों पर पर्दा डालते हैं। लेकिन हकीकत भले वो कितनी कड़वी क्यों ना हो, उसे छुपाना ये सरासर नाइंसाफी भी है और नाइंसाफी के साथ साथ अपनी जात के साथ ये दुश्मनी के मुतरादिफ है। मुझे यहाँ पे अहमद जावेद साहब जो पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर अदीब और मुफक्किर इंसान हैं, उनसे किसी ने पूछा कि हमारे मुआशरे में कहतुर रिजाल क्यों है। कहतुर रिजाल यानी हम देखते हैं कई अरसा हो गया कि मुआशरे को ना कोई मुफक्किर मिल रहा है, ना कोई बड़ा अदीब मिल रहा है, ना कोई बड़ा शायर मिल रहा है। जिस तरह था उम्मती मुस्लिमा में वक्तन फवक्तन बड़े लोग आते रहे, लेकिन अब एक अरसा हो गया है हमें कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा, उम्मत को ऐसा कोई बंदा नहीं मिल रहा जो उम्मत के अंदर फिक्री इनकलाब बर्पा करे। उनका जवाब बहुत ही मुख्तसर दो चार लफ्जों में अर्ज करता हूं। फरमाते हैं कि हमारे मुआशरे में कहतुर रिजाल का जो बुनियादी सबब है वो ये है कि हम मजमूई तौर पर औसत दर्जे से भी नीचे कौम बन गए हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपनी गलती, अपनी कोताहियों को पसीपुश्त डालकर उसका जिम्मेदार दूसरों को करार देते हैं। हमारे अंदर गलतियां होती है, कोताही होती है, हम अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय हम उसको दूसरों के सर डाल देते हैं। और जब तक हमारी ये आदत रहेगी उम्मत को कोई बड़ा आदमी नहीं मिल सकता। और जब उम्मत को बड़ा आदमी न मिले तो तब इस उम्मत के अंदर इनकलाब और एक चेंज, एक तब्दीली वो भी नामुमकिन है। गुजारिश ये है कि हमारी जो ये सोच है कि चूंकि हम इस्लामी ममालिक में हैं, मुआशरा इस्लाम पसंद है, इसलिए हम डायरेक्ट चलते हैं ऊपर सतह तक और वहां से खुद ब खुद तब्दीली आ जाएगी, एक चेंज आ जाएगा। ये बिल्कुल हमारा गलत तसव्वुर है। कम से कम मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं, क्योंकि दस्तूरी इलाही के भी मुखालिफ है और जो जमीनी हकायक हैं वो भी इसको ठुकराते हैं। दस्तूरी इलाही क्या है? सही मुस्लिम की एक रिवायत है, सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब शुरू में कुरान नाजिल हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इस्लामी जो अकायद हैं, बुनियादी अकायद, उनके मुतालिक हिदायत दी। उन अकायद के साथ साथ जहन्नम जन्नत का जिक्र था। उसके बाद रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे
حلال اور حرام کے احکامات اترے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں، ام المؤمنین کے الفاظ ہیں، فرماتی ہیں کہ اگر شروع میں آغاز میں ہی اللہ رب العزت فرماتا کہ بھئی تم زنا کرنا چھوڑ دو تو یہ معاشرے کے لیے مشکل ہو جاتا اور لوگ یہ کہتے کہ ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر آغاز میں ہی اللہ رب العزت یہ فرماتا کہ بھئی تم شراب پینا چھوڑ دو تو یہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا اور لوگ بجائے اس کے کہ اس سے رک جاتے یہ کہہ کر اس بات کو ٹھکراتے کہ ہم اس سے نہیں رک سکتے۔ اور اگر آپ قرآن کریم کی تعلیمات کو دیکھ لیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں جو احکام ہیں، اس طرح کے احکام یہ رفتہ رفتہ نازل ہوئے ہیں۔ ایک بار شراب کی برائی بیان ہوئی ہے تاکہ لوگوں کی ذہنی تربیت ہو جائے کہ یہ ایک بری چیز ہے۔ ایک بار زنا کے جو نقصانات ہیں وہ بیان ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں اس برائی کا ایک جو تصور ہے، جو برا تاثر ہے وہ بیٹھ جائے۔ پھر آہستہ آہستہ کہا کہ یہ فاحشہ ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب لوگوں کا ذہن کلیتاً بن گیا تب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھائی اب یہ تمہارے اوپر منع ہے، حرام ہے، یہ دستوری الہی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بجائے اس کے کہ معاشرے کو فکری طور پہ تیار کریں، ہم ڈائریکٹ چاہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ سطح پر پہنچ جائیں، وہاں سے نظام خود بخود تبدیل ہو جائے گا اور یہ کبھی بھی ممکن نہیں رہا اور نہ ہی رہے گا۔ اب آتے ہیں زمینی حقائق کی طرف۔ زمینی حقائق میں چونکہ میں اپنے معاشرے کے حوالے سے بات کرتا ہوں، پاکستان خصوصاً پاکستان کے حوالے سے، اور پھر اگر ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھیں، اس کا ارتقاء دیکھیں تو ہمارے سامنے کئی ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں یہ سوچ اور یہ تأثر ناکام رہا ہے۔ ہم چلتے ہیں ذرا ماضی کی طرف۔ ہمارے پاس ہے تاریخ 1970 سے لے کر 1971 تک صوبہ سرحد میں مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو حکومت کا موقع ملا، لیکن اس دوران وہ یہاں پہ خاطر خواہ جو تبدیلی، جو اسلامی تبدیلی لانی چاہیے تھی وہ نہ لا سکے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سن 1977 سے لے کر 1988 تک پورا ایک عشرہ 10-11 سال کا ایک عرصہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کو ملا۔ اسلام پسند تھے، انہیں اس عرصے میں حکومت کا موقع ملا، لیکن وہ اندرونی اور بیرونی خلفشاروں میں اور مہم جوئیوں میں اس طرح مصروف رہے کہ وہ بھی اسلامی قانون جس طرح نافذ ہونا چاہیے تھا نافذ نہ کر سکے۔ اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو 1977 میں پاکستان میں ہی تحریک نفاذ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس تحریک نے پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لیا تھا، اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں، اور پھر ہم نے اس تحریک کو بھی ناکام ہوتے دیکھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ناظرین، ہمارے پاس تاریخ ہے 1827 کی۔ 1827 میں سید احمد شہید بریلوی مرحوم کو صوبہ سرحد اور بالا کوٹ اور یہ جو خطہ ہے شمالی علاقہ جات، یہاں پہ ان کو حکومت کا موقع ملا، انہوں نے اپنی کابینہ بنائی، لیکن اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی نظام کو اس طرح سے چینج نہیں کیا جس طرح وہ چاہتے تھے، جس طرح ان کے دعوے تھے۔ اس کے بعد اگر ماضی قریب میں ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے ہے متحدہ مجلس عمل کا دور، یہ بھی اس علاقے میں، اس صوبے میں، ہمارے صوبے سرحد میں یہ دور بھی رہا جس میں اسلام پسندوں کو موقع ملا، لیکن وہ بھی اس طرح کی تبدیلی نہ لا سکے۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مذہبی لوگوں کو ووٹ نہ دیا جائے، ان کو آگے نہ لایا جائے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے
اور میرا مخاطب بھی وہ لوگ ہیں جو مذہبی جماعتوں کے قائدین بھی ہیں، ان کے کارکن بھی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اسلامی تبدیلی لائی جائے، اسلامی انقلاب لایا جائے۔ ان سے میری گزارش ہے کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم ایم پی اے، ایم این اے، وزیر اور مشیر کی سطح پر پہنچ جائیں خود، اور اس سے معاشرے میں تبدیلی آئے گی، تو یہ ناممکن ہے۔ ضروری ہے ہمارے لیے، اور خاص کر علماء کرام کے لیے، کیونکہ علماء کرام ہی کسی بھی معاشرے کے جو فکر ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو صلاحیت دی ہے، اور وہ ہی معاشرے میں اسلامی انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ معاشرے کی ذہن سازی کریں۔ اگر ہم دیکھیں پاکستان میں ایسی تحریکیں اٹھی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ ڈنڈے کے زور پہ نفاذ شریعت کا مطالبہ کیا، وہ تحریکیں نیست و نابود ہو گئی ہیں۔ اگر ہم عالمی سطح پہ دیکھیں تو ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ اخوان المسلمین جو مصر کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور اسی طرح ان کی شاخ جو پاکستان میں جماعت اسلامی ان کے ہم خیال ہیں۔ ایسے لوگ یہ معاشرے کے قائد ہیں، میں انہیں قائد تصور کرتا ہوں، میں انہیں مانتا ہوں کہ یہ معاشرے کے کو لیڈ کرنے کے قابل ہیں، لیکن ان کا جو طرز عمل ہے اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے معاشرے کی فکر کو تبدیل کریں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے آغاز اسلام میں مسلمانوں کی فکر کو تبدیل کیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے تو آپ سب سے پہلے نچلی سطح سے شروع کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں ووٹ دیں، ہم وزیر بنیں گے، وزیر اعظم بنیں گے، صدر بنیں گے تو اسلامی قانون نافذ ہوگا۔ تو یہ خام خیالی ہے، یہ ناممکن ہے۔ اور میری گزارش ہے اپنے معاشرے کے افراد سے بھی کہ اگر ہم صرف یہ نعرے لگائیں اور یہی کہیں کہ فلاں کو کامیاب کرو نظام چینج ہو جائے گا، تو یہ کبھی بھی ناممکن ہے۔ دیکھیے، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، لوگ مسلمان ہیں پاکستان میں، لیکن اکثریت یہ نہیں چاہتی کہ علماء کرام آ جائیں اور وہ زمامی اقتدار سنبھالیں۔ کیوں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں آغاز پیدائش سے لے کے آخر تک، اختتام یعنی موت تک، پورا معاشرہ اس پوری زندگی میں علماء کا محتاج رہتا ہے۔ اگر ان کے خاندانی مسائل ہوں، نکاح کا مسئلہ ہو، فوتگی کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، معاشرتی مسئلہ ہو، معاشی مسئلہ ہو، ہر ایک مسئلے میں معاشرہ علماء کا محتاج ہے، اور یہ ایک اسلام پسندی کا ایک بہت بڑا ثبوت بھی ہے۔ لیکن جب سیاست کا میدان آتا ہے تو علماء کرام سے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، ان کو کوئی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا چبھتا سوال ہے۔ اسی نقطے کو میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میدان میں بھی کامیاب ہو جائیں تو بجائے اس کے کہ ہم یہ دعوے کریں کہ ہمیں ووٹ دیں، ہم وزیر بنیں گے، ہم ایم پی اے بنیں گے، ایم این اے بنیں گے تو نظام چینج ہو جائے گا، تبدیلی آئے گی، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نظام کو چینج کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کی فکر کو چینج کریں۔ میں کہتا ہوں، یہ گارنٹی کے ساتھ میرا دعویٰ ہے کہ اگر معاشرے کی فکر کو ہم چینج کریں، ان کی ذہنیت کو چینج کریں اور معاشرے کے اندر ایک فکری انقلاب برپا کریں، تو پھر ہمیں یہ کہنا ہی نہ پڑے کہ ہمیں ووٹ دیں، ہم نظام کو چینج کریں گے۔ خود بخود لوگ آپ کو ووٹ بھی دیں گے، آپ کو آگے لائیں گے۔ لیکن اگر آپ معاشرے میں ذہنی، فکری اور نظریاتی انقلاب برپا نہیں کریں گے اور ڈائریکٹ یہ چاہیں کہ ہمیں وزارت کے منصب پہ بٹھائیں، ہمیں ایم پی اے، ایم این اے کے منصب پہ بٹھائیں، ہمیں مشیر اور صدر بنائیں، ہم انقلاب نظام کو چینج کریں گے، تو یہ ناممکن ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھی۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو ہمارے خواب ہیں اور جو ہمارے خیال ہیں اور جن
ख्वाबों को लेकर, जिन ख्यालों को लेकर हमने इस ममलिकत को हासिल किया था और जिस नज़रिए की बुनियाद पे हमने इस ममलिकत को हासिल किया था, वो नज़रिया फिर से यहाँ पे बालादस्त रहे। और अभी अगर हम देखें तो मुआशरे की सूरत हाल फ़िक्री तौर पे भी अगर हम अपनी नज़रियाती सरहदें देख लें, जोग्राफियाई सरहदें देख लें, तो हर तरफ से हम पे वार हो रहे हैं, हर तरफ से हमें निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि मुआशरे के अंदर फ़िक्री तब्दीली और फ़िक्री इनकलाब लाया जाए। अगर हम चौक चौराहे में ये नारे लगाएं कि गो अमेरिका गो, इससे इनकलाब नहीं आने वाला। अगर हम ये कहें कि हमें वोट दो, हम वज़ीर आज़म बनेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले अगर आप मुआशरे को तैयार करेंगे तो निज़ाम खुद ब खुद चेंज हो जाए।